पार्ट भी आयत नंबर 141 से वहुल्लज़ी अंशअ जन्नात मअरूशात व गैर मअरूशात वन्नख्ल वज़्ज़रअ मुख्तलिफ़न उकुलुहु वज़्ज़ैतून वर्रुम्मान मुतशाबिहन व गैर मुतशाबिह कुलू मिन समरिही इज़ा अस्मरा व आतू हक़्क़हु यौम हसादिही वला तुस्रिफ़ू इन्नहु ला युहिब्बुल मुस्रिफ़ीन। अल्लाह वो है जिसने बाग़ात पैदा किए जिनमें से कुछ बेलदार हैं जो सहारों से ऊपर चढ़ाए जाते हैं और कुछ सहारों के बग़ैर बुलंद होते जाते हैं, और नखलिस्तान और खेतियाँ जिनके ज़ायक़े अलग अलग हैं, और जैतून और अनार जो एक दूसरे से मिलते जुलते भी हैं और एक दूसरे से मुख्तलिफ भी। जब ये दरख्त फल दें तो इनके फलों को खाने में इस्तेमाल करो, और जब इनकी कटाई का दिन आए तो अल्लाह का हक़ अदा करो और फजूल खर्ची ना करो। याद रखो कि फजूल खर्च लोगों को अल्लाह पसंद नहीं करता। और चौपाइयों में से अल्लाह ने वो जानवर भी पैदा किए हैं जो बोझ उठाते हैं, और वो भी जो ज़मीन से लगे हुए होते हैं। अल्लाह ने जो रिज़्क़ तुम्हें दिया है इनमें से खाओ और शैतान के कदमों पर ना चलो, यकीन जानो कि वो तुम्हारे लिए खुला दुश्मन है। आयत नंबर 141 में ये बताया गया है कि जब तुम अपनी खेती के काटने का वक्त आए और उसकी कटाई करो तो उसमें से फ़ुक़रा जो हैं उनका भी हिस्सा ज़रूर निकालो, यानी उनको भी कुछ ना कुछ दे दिया करो। और हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि बारानी ज़मीनों पर पैदावार का 10वां हिस्सा और नहरी ज़मीनों पर 20वां हिस्सा गरीबों का हक़ है, यानी गरीबों को उनका हक़ ज़रूर देना चाहिए ताकि अल्लाह ताला तुम्हारे माल में तुम्हारा जो ये फसल है इसमें बरकत अता फ़रमाए। अब इसमें आयत नंबर 142 में जो कहा कि ज़मीन से लगे हुए जानवर हैं, तो इनमें ये मतलब हो सकता है कि इनका कद छोटा होता है, जैसे भेड़ बकरियां वग़ैरह हैं। और दूसरा मतलब ये भी कि उन जानवरों की जो खाल है वो ज़मीन पर बिछाने के काम आती है। मवेशियों के कुल 8 जोड़े अल्लाह ने पैदा किए हैं, 2 सनफ़े नर और मादा भेड़ों की नस्ल से और 2 बकरों की नस्ल से। ज़रा इनसे पूछो कि क्या दोनों नरों को अल्लाह ने हराम किया है या दोनों मादा को, या हर उस बच्चे को जो दोनों नस्लों की मादा के पेट में मौजूद हो। अगर तुम सच्चे हो तो किसी इल्मी बुनियाद पर मुझे जवाब दो। और इसी तरह ऊँटों की भी 2 सनफ़े नर और मादा अल्लाह ने पैदा की, और गाय की भी 2। इनसे कहो कि क्या दोनों नरों को अल्लाह ने हराम किया है या दोनों मादा को, या हर उस बच्चे को जो दोनों नस्लों की मादा के पेट में मौजूद हो। क्या तुम उस वक्त खुद हाजिर थे जब अल्लाह ने तुम्हें इसका हुक्म दिया था? अगर नहीं, और यकीनन नहीं, तो फिर उस शख्स से बढ़कर ज़ालिम कौन होगा जो अल्लाह पर झूठ बांधे ताकि किसी इल्मी बुनियाद के बग़ैर लोगों को गुमराह करे। हकीकत यह है कि अल्लाह ज़ालिम लोगों को हिदायत नहीं पहुँचाता। आयत 43 में है, इसका मतलब ये है कि तुम लोग कभी नर जानवर को हराम करार दे देते हो और कभी मादा को। जैसे पीछे भी मैंने आपको बताया ना कि जो मुर्दा होता था उसको तो ये कहते थे कि ये सिर्फ़ मर्दों के लिए है, और ज़िंदा है तो मर्दों के लिए, और अगर मुर्दा होता तो फिर मर्द और औरत दोनों के लिए कह देते थे कि उनके लिए हलाल है। कभी मादा को कह देते हैं, कभी नर को हराम करार देते थे। तो अल्लाह ताला ने ये जोड़े पैदा करते वक्त ना नर को हराम किया और ना मादा को। तो अब तुम ही बताओ कि अगर नर होने की वजह से कोई जानवर हराम होता है तो हमेशा नर ही हराम होता, और अगर मादा होने की वजह से हुर्मत आती है तो मादा हमेशा हराम होनी चाहिए। और अगर किसी मादा के पेट में होने की वजह से हुर्मत आती है तो फिर ज़ाहिर है कि बच्चा जो भी हुआ, चाहे वो नर है या मादा है, हर सूरत में हराम होगा। लिहाजा तुमने अपनी तरफ से जो अहकाम गढ़ रखे हैं ना इनकी कोई इल्मी बुनियाद है ना अक़ली, और ना अल्लाह का कोई ऐसा हुक्म है। और अल्लाह पर झूठ बांधना जो है वो कितना सख्त गुनाह है कि वो अपना ठिकाना जहन्नुम में बना ले। आयत नंबर 145 है, ए पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनसे कहो कि जो वही मुझ पर नाजिल की गई है उसमें तुम्हें कोई ऐसी चीज़ नहीं पाता जिसका खाना किसी खाने वाले के लिए हराम हो, इल्ला ये कि वो मुर्दार हो या बहता हुआ खून हो या सूर का गोश्त हो, क्योंकि वो नापाक हैं, या जो ऐसा गुनाह का जानवर हो जिस पर अल्लाह के सिवा किसी और का नाम लिया गया। हाँ, जो शख्स इन चीज़ों में से किसी खाने के पर मजबूर हो जाए
فمن استر غیر باغ ولا عاد فإن ربک غفور رحیم۔ کوئی کھانے پر انتہائی مجبور ہو جائے جبکہ وہ نہ لذت حاصل کرنے کی غرض سے ایسا کر رہا ہو اور نہ ضرورت کی حد سے آگے بڑھے، تو بے شک اللہ بہت بخشنے والا اور بڑا مہربان ہے۔ آپ دیکھیں کہ یہ جو ابھی آیت آپ کے سامنے میں نے رکھی 145، تو پہلے بھی اس طرح کی آیت ہماری پیچھے گزر چکی ہے نا، کہ جس میں 4 چیزوں کو اللہ نے حرام قرار دیا، یعنی دنیا میں ساری چیزیں حلال ہیں، صرف 4 چیزیں جو ہے وہ حرام ہیں، اور اس میں یہ اس کی ڈیٹیل بتا دی کہ مردار، بہتا ہوا خون، سور کا گوشت، اور وہ چیز جس پر اللہ کے نام کے علاوہ کسی اور کا نام پکارا گیا ہو۔ لیکن اس کا کیا مطلب ہے کہ اگر کسی انسان کی جان کا خطرہ ہو اور اس کا جو ہے بالکل اس کی جان نکلنے والی ہو بھوک کی وجہ سے، اور کوئی حلال چیز اس وقت میسر نہیں آ رہی، اور ان 4 چیزوں میں سے کوئی چیز ایسی ہے جو اس کو دی جا سکتی ہے کہ اس کی جان بچ جائے، یعنی وہ رغبت نہیں ہے اس کی کھانے کی، نہ وہ اس کا کوئی ٹیسٹ لینا چاہے، لیکن صرف جان بچنے کے لیے اگر حرام چیز بھی دی جائے تو جان بچانے کے لیے وہ اس کے لیے جائز ہے، لیکن صرف چند لقمے اتنے کہ جس سے اس کی جان بچ جائے، یعنی دل بھر کے پیٹ بھر کے نہیں کھائے گا، اور کھائے گا بھی تو کس سے؟ بہت زیادہ کراہت سے کھائے گا۔ اور یہی یہودیوں پر آیت نمبر 146 ہے، اور یہودیوں پر ہم نے ہر ناخن والے جانور کو حرام کر دیا، اور گائے اور بکری کے اجزاء میں سے ان کی چربیاں ہم نے حرام کی تھیں، البتہ جو چربی ان کے پشت پر یا آنتوں پر لگی ہو یا جو کسی ہڈی سے ملی ہوئی ہو وہ مستثنی، یہ ہم نے ان کو ان کی سرکشی کی سزا دی تھی، اور پورا یقین رکھو کہ ہم سچ کہتے ہیں۔ فَإِن كَذَّبُوكَ فَقُلْ رَبُّكُمْ ذُو رَحْمَةٍ وَاسِعَةٍ وَلَا يُرَدُّ بَأْسُهُ عَنِ الْقَوْمِ الْمُجْرِمِينَ۔ پھر بھی اگر یہ کافر تمہیں جھٹلائیں تو کہہ دو کہ تمہارا پروردگار بڑی وسیع رحمت کا مالک ہے، اور اس کے عذاب کو مجرموں سے ٹالا نہیں جا سکتا۔ جن لوگوں نے شرک اپنایا ہوا ہے وہ یہ کہیں گے کہ اگر اللہ چاہتا تو ہم شرک نہ کرتے، نہ ہمارے باپ دادا، اور نہ ہم کسی چیز کو حرام قرار دیتے۔ ان سے پہلے کے لوگوں نے بھی اسی طرح رسولوں کو جھٹلایا تھا، یہاں تک کہ انہوں نے ہمارے عذاب کا مزہ چکھ لیا۔ تم ان سے کہو کہ کیا تمہارے پاس کوئی علم ہے جو ہمارے سامنے نکال کر پیش کر سکو؟ تم تو جس چیز کے پیچھے چل رہے ہو وہ گمان کے سوا کچھ نہیں، اور تمہارا کام اس کے سوا کچھ نہیں کہ تم اندازے لگاتے رہو۔ اب آیت نمبر 147 میں جو بتایا جا رہا ہے، یہ جو یہود تھے، کہا کہ جھٹلانے والے جو یہاں یہود ہیں، کیونکہ وہ اس بات کا انکار کرتے تھے کہ جو چیزیں اللہ نے ان کی سرکشی کی وجہ سے حرام کی گئی تھیں، اس میں مشرکین عرب بھی داخل ہیں، جو قرآن کریم کی ہر بات کا انکار کرتے تھے، جس میں یہ بات بھی شامل تھی۔ تو یہاں دونوں فریقین کو کہا جا رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے اس دنیا میں اللہ تعالیٰ کی رحمت اتنی وسیع ہے کہ وہ اپنے باغیوں کو بھی رزق دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ یہاں یہی فرما رہے ہیں نا کہ دیکھو اللہ تعالیٰ کی تو رحمت بہت وسیع ہے، اللہ مومنوں کو بھی رزق دے رہا ہے، کافروں کو بھی دے رہا ہے، خوشحالی سے بھی نوازتا ہے۔ البتہ یہ بات طے ہے کہ ان مجرموں کو ایک نہ ایک دن عذاب کی طرف ضرور گھسیٹے گا، جس سے وہ ٹالا نہیں جائے گا۔ اب آیت نمبر 148 میں یہ پھر وہی بیہودہ دلیل ہے جس کا جواب بار بار دیا جا چکا ہے کہ اگر اللہ کو شرک ناگوار ہے تو وہ ہمیں شرک پر قدرت ہی کیوں دیتا ہے؟ یعنی الٹا نعوذ باللہ اللہ کو بلیم کر رہے ہیں کہ اگر اللہ چاہتا تو ہمیں شرک کی توفیق نہ ملتی۔ تو اللہ تعالیٰ وہی بات بار بار بتا رہے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ زبردستی ہی ہر بات اپنی منوا لیتا تو پھر امتحان کیسا؟ پھر تو امتحان نہیں ہوا نا، کہ اللہ نے تو دونوں راستے بتا دیے کہ یہ اللہ کا راستہ ہے، یہ شیطان کا ہے، اب تمہاری مرضی ہے، چاہے تو اس میرے راستے پہ چل کر جنت کی طرف آ جاؤ، اور چاہو تو دوسرے راستے یعنی شیطان کے راستے پر چل کے جہنم کی طرف چلے جاؤ۔ تو کون شخص ہے جو اپنی سمجھ اور اپنے اختیار سے وہ صحیح راستہ اختیار کرے؟ تو اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کی فطرت میں یہ رکھ دیا ہے کہ جس کی طرف رہنمائی کے لیے اس نے اتنے پیغمبر بھیجے، اب انسان کو خود اختیار ہے کہ وہ اپنے لیے کون سا راستہ چوز کرتا ہے۔
اے پیغمبر آیت نمبر 149 ہے، اے پیغمبر ان سے کہو کہ ایسی دلیل تو اللہ ہی کی ہے جو دلوں تک پہنچنے والی ہو، چنانچہ اگر وہ چاہتا تو تم سب کو زبردستی ہدایت پر لے آتا۔ ان سے کہو کہ اپنے وہ گواہ ذرا سامنے تو لاؤ جو یہ گواہی دیں کہ اللہ نے ان چیزوں کو حرام قرار دیا ہے، پھر اگر یہ خود گواہی دے بھی دیں تو تم ان کے ساتھ گواہی میں شریک نہ ہونا، اور ان لوگوں کی خواہشات کے پیچھے نہ چلنا جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا ہے، جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے اور جو دوسروں کو خدائی میں اپنے پروردگار کے برابر مانتے ہیں۔ آیت 151 ہے، ان سے کہو کہ آؤ میں تمہیں پڑھ سناؤں کہ تمہارے پروردگار نے در حقیقت تم پر کون سی باتیں حرام کی ہیں۔ وہ یہ ہیں کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، اور ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو، اور غربت کی وجہ سے اپنے بچوں کو قتل نہ کرو۔ اب دیکھیں یہ چیزیں جو ہیں کس میں آ جاتی ہیں، گناہ کبیرہ میں آ جاتی ہیں، کہ شرک کرنا، والدین کی نافرمانی، اور بچوں کا ناحق قتل کرنا۔ آیت نمبر 151 ہے، ہم تمہیں بھی رزق دیں گے اور ان کو بھی، اور بے حیائی کے کاموں کے پاس بھی نہ پھٹکو، چاہے وہ بے حیائی کھلی ہو یا چھپی، اور جس جان کو اللہ نے حرمت عطا کی ہے اسے کسی برحق کے بغیر قتل نہ کرو۔ لوگو یہ وہ باتیں ہیں جن کی اللہ نے تاکید کی ہے تاکہ تمہیں کچھ سمجھ آ جائے۔ اور آیت نمبر 152 ہے، اور یتیم جب تک پختگی کی عمر کو نہ پہنچ جائے اس وقت تک اس کے مال کے قریب بھی نہ جاؤ، مگر ایسے طریقے سے جو اس کے حق میں بہتر ہو، اور ناپ تول پورا کیا کرو۔ البتہ اللہ کسی بھی شخص کو اس کی طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتا۔ لا نکلف نفسا الا وسعها واذ قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى وبعهد الله اوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون۔ چاہے معاملہ اپنے قریبی رشتہ دار ہی کا ہو، اور اللہ کے عہد کو پورا کرو۔ لوگوں یہ باتیں ہیں جن کی اللہ نے تاکید کی ہے تاکہ تم نصیحت حاصل کرو۔ اب آیت نمبر 151 اور 152 میں کیا بتایا گیا کہ بے حیائی کے کام جس طرح کھلا کرنا منع ہے، اسی طرح چوری چھپے کرنا بھی منع ہے۔ یعنی یہ نہیں ہے کہ اگر ہم یہ کہیں کہ ہم کوئی بے حیائی کا کام کھلا نہیں کر رہے تو چوری چھپے کر لیں، تو اللہ تعالیٰ یہ ذہن میں رکھیں کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز سے باخبر ہے۔ اللہ تعالیٰ کھلے کو بھی جانتا ہے اور چھپے کو بھی، یعنی اللہ تعالیٰ ہر چیز پہ گہری نگاہ رکھے ہوئے ہیں۔ خرید و فروخت کے ناپ تول کا پورا لحاظ رکھنا واجب ہے، لیکن ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرما دیا کہ ایک انسان اپنی طاقت کے مطابق پوری کوشش کرے کہ وہ ناپ تول صحیح کرے، لیکن پھر بھی اگر کوشش کے باوجود تھوڑا بہت فرق رہ جائے تو پھر اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے۔ اور اللہ کے عہد میں بھی وہ عہد داخل ہے جس میں براہ راست اللہ سے کوئی وعدہ کیا گیا ہو، اور وہ عہد بھی جو کسی انسان سے کیا گیا ہو مگر اللہ تعالیٰ کی قسم کھا کر یا اس کو گواہ بنا کر کیا گیا ہو۔ ٹھیک ہے، یعنی اگر انسان کے ساتھ آپ نے کوئی وعدہ کیا تو اگر آپ نے اللہ کو گواہ بنا کر کیا ہے تو پھر اس عہد کی جو ہے وہ آپ کو پابندی کرنی ہوگی۔ آیت نمبر 153 ہے، اور اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ان سے یہ بھی کہو کہ یہ میرا سیدھا راستہ ہے، لہٰذا اس کے پیچھے چلو اور دوسرے راستوں کے پیچھے نہ پڑو، ورنہ وہ تمہیں اللہ کے راستے سے الگ کر دیں گے۔ لوگوں یہ باتیں ہیں جن کی اللہ نے تاکید کی ہے تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ پھر ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب عطا کی، آیت 154، جس کا مقصد یہ تھا کہ نیک لوگوں پر اللہ کی نعمت پوری ہو اور ہر چیز کی تفصیل بیان کر دی جائے، اور وہ لوگوں کے لیے رہنمائی اور رحمت کا سبب بنے تاکہ وہ آخرت میں اپنے پروردگار سے جا ملنے پر ایمان لے آئیں۔ اور اسی طرح یہ برکت والی کتاب ہے جو ہم نے نازل کی ہے، لہٰذا اس کی پیروی کرو اور تقوی اختیار کرو تاکہ تم پر اللہ کی رحمت ہو۔ یہ کتاب ہم نے اس لیے نازل کی کبھی تم یہ نہ کہنے لگو کہ کتاب تو ہم سے پہلے دو گروہ یعنی یہود و نصارہ پر نازل کی گئی تھی، اور جو کچھ وہ پڑھتے پڑھاتے تھے ہم تو اس سے بالکل بے خبر تھے۔ آیت نمبر 157، یا یہ کہو کہ اگر ہم لوگوں پر کتاب نازل ہو جاتی تو ہم ان یہودیوں اور عیسائیوں سے یقیناً زیادہ ہدایت پر ہوتے۔ لو پھر تمہارے پاس تمہارے پروردگار کی طرف سے ایک روشن دلیل اور ہدایت و رحمت کا سامان آ گیا ہے، اور یہ کیا ہے؟
अन्ना अंज़ल अलैनल किताब लकुन्ना अहदा मिनहुम फ़क़द जाअकुम बय्यिना मिर रब्बिकुम व हुदन व रहमा। ये किसको कहा जा रहा है? कुरान मजीद को, जो हिदायत और रहमत है। आयत नंबर 157। अब उससे बढ़कर ज़ालिम कौन होगा जो अल्लाह की आयतों को झुटलाए और उनसे मुँह मोड़ ले। जो लोग हमारी आयतों से मुँह मोड़ रहे हैं उनको हम बहुत बुरा अज़ाब देंगे, क्योंकि वो बराबर मुँह मोड़े ही रहे। आयत नंबर 158 है। ये ईमान लाने के लिए इसके सिवा किस बात का इंतज़ार कर रहे हैं कि इनके पास फ़रिश्ते आएँ, या तुम्हारा परवरदिगार ख़ुद आए, या तुम्हारे परवरदिगार की कुछ निशानियाँ आ जाएँ। हालांकि जिस दिन तुम्हारे परवरदिगार की कोई निशानी आ गई, उस दिन किसी ऐसे शख्स का ईमान उसके लिए कारामद नहीं होगा जो पहले ईमान ना लाया हो, या जिसने अपने ईमान के साथ किसी नेक अमल की कमाई ना की हो। लिहाजा इन लोगों से कह दो कि अच्छा इंतज़ार करो, हम भी इंतज़ार कर रहे हैं। ए पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यकीन जानो कि जिन लोगों ने अपने दीन में तफ़रक़ा पैदा किया और ग्रोहों में बढ़ गए, उनसे तुम्हारा कोई ताल्लुक़ नहीं। अब देखिए, इससे मुराद क़यामत की आखिरी निशानी है कि जिसके बाद ईमान कबूल नहीं होगा, क्योंकि मोतबर ईमान वही है जो दलाइल की बुनियाद पर ईमान बिल गैब हो। किसी चीज़ को आँखों से मुशाहिदा करके ईमान लाने से फिर इम्तहान का वो मकसद पूरा नहीं होता जिसके लिए दुनिया पैदा की गई है, जिस पर ये इतराज़ किया करते थे। आगे आयत नंबर 159 और 160 है। उनका मामला तो अल्लाह के हवाले है, फिर वो उन्हें झटलाएगा कि वो क्या कुछ करते रहे। जो शख्स कोई नेकी लेकर आएगा उसके लिए उस जैसी 10 नेकियों का सवाब है, और जो शख्स कोई बदी लेकर आएगा तो उसको सिर्फ़ उसी एक बदी की सज़ा दी जाएगी और उन पर कोई जुल्म नहीं होगा। ए पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कह दो कि मेरे परवरदिगार ने मुझे एक सीधे रास्ते पर लगा दिया है, और जो पाक दीन है इब्राहीम अलैहिस्सलाम का दीन, जिन्होंने पूरी तरह यकसू होकर अपना रुख सिर्फ़ अल्लाह की तरफ किया हुआ था और वह शिर्क करने वालों में से ना थे। आयत 162 और 163 है। कह दो कि बेशक मेरी नमाज, कुल इन्ना सलाती व नुसुकी व ममाती व माहियाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। कह दो कि मेरी इबादत और मेरा जीना मरना सब कुछ अल्लाह के लिए है, जो तमाम जहानों का परवरदिगार है, उसका कोई शरीक नहीं है। इसी बात का मुझे हुक्म दिया गया है और मैं उसके आगे सबसे पहले सर झुकाने वाला हूँ। कह दो आयत नंबर 164, कह दो कि क्या मैं अल्लाह के सिवा कोई और परवरदिगार तलाश करूं, हालांकि वो हर चीज़ का मालिक है, और जो कोई शख्स कोई कमाई करता है उसका नफ़ा नुकसान किसी और पर नहीं, खुद उसी पर पड़ता है। वला तज़रु वाज़िरतुम विज़रा उख़रा सुम्मा इला रब्बिकुम मर्जिउकुम फ़युनब्बिकुम बिमा कुन्तुम फ़ीहि तख़्तलिफ़ून। वहुवल्लज़ी जअलकुम खलाइफ़ल अर्ज़ि व रफ़अ बअज़कुम फ़ौक़ बअज़िन दरजात लियब्लुवकुम फ़ीमा आताकुम इन्न रब्बका सरीउल इक़ाब व इन्नहु लग़फ़ूरुर रहीम। और कोई बोझ उठाने वाला किसी और का बोझ नहीं उठाएगा, फिर तुम्हारे परवरदिगार ही की तरफ तुम सबको लौटना है। उस वक्त तुम्हें सारी बातें बता देगा जिनमें तुम इख्तलाफ करते रहे हो, और वही है जिसने तुम्हें ज़मीन में से एक दूसरे का जानशीन बनाया, और तुम में से कुछ लोगों को दूसरों से दर्जात में बुलंदी अता की, ताकि उसने तुम्हें जो नेमतें दी हैं उनमें तुम्हें आज़माए। यह हकीकत है कि तुम्हारा रब जल्द सज़ा देने वाला है, और ये भी हकीकत है कि वह बहुत बख्शने वाला और बहुत मेहरबान भी है। तो इसमें देखें, एक बहुत बड़ा सबक हमारे लिए सबके लिए निकलता है। वो क्या है कि हर शख्स को अपने अंजाम की ख़ुद फ़िक्र करनी चाहिए। कोई दूसरा शख्स उस अजाब से नहीं बचा सकता। ये जो कहा ना कि उस दिन कोई बोझ उठाने वाला किसी का बोझ नहीं उठाएगा, तो वो दिन ऐसा दिन होगा कि कोई किसी को नहीं पहचानेगा, ना माँ बेटी को, ना बाप बेटे को, और ना बहन भाई को। उस दिन हर एक को अपने अपने अमाल का हिसाब देने का, और अपना हर एक, चाहे वो उसके नेक अमाल हैं या उसके बद अमाल हैं, उनका बोझ लेकर वो ख़ुद हाजिर होगा। इसलिए हर इंसान को अपनी अपनी फ़िक्र होनी चाहिए, और दीन के मामले
معاملے میں آپ سے میں یہی کہوں گی کہ تھوڑا سا سیلفش ہو جائیں، کہ بعض دفعہ ہم ساری دنیا زندگی ہماری گزر جاتی ہے کہ اب ہم یہ لوگوں کے لیے کر لیں، اب ہم یہ اولاد کے لیے، اب فلاں کے لیے، اور ان کو ہی راضی کرنے میں ہماری زندگیاں گزر جاتی ہیں اور وہ پھر بھی راضی نہیں ہوتے۔ تو اس میں تھوڑا سا ہمارے سب کے لیے سبق ہے کہ ہم تھوڑا سا اپنا آپ کو ایک طرف کر کے یہ سوچیں کہ جس رب نے ہماری بخشش اور مغفرت فرمانی ہے اور جس دن اپنے اعمال کا ہمیں خود بوجھ لے جانا ہے، تو ہم اس دن کی کچھ تھوڑی سی تیاری کر لیں۔ آگے ہماری سورہ اعراف شروع ہو رہی ہے۔ اعراف کے لفظی معنی بلندیوں کے ہیں، اور اصطلاح میں یہ اس جگہ کا نام ہے جو جنت اور دوزخ کے درمیان واقع ہے، اور جن لوگوں کے اچھے اور برے اعمال برابر ہوں گے ان کو کچھ عرصے کے لیے وہاں رکھا جائے گا، پھر ان کے ایمان کی وجہ سے آخرکار وہ جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ چونکہ سورت میں اعراف اور اس میں رکھے جانے والوں کا بیان ہے، اس لیے سورت کا نام اسی مناسبت سے سورہ اعراف رکھا گیا۔ یہ سورت بھی مکی ہے اور بنیادی مضمون نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور آخرت کو ثابت کرنا ہے۔ اس کے ساتھ توحید کے دلائل بھی ہیں اور متعدد انبیاء کرام علیہ السلام کے واقعات بھی اس میں تفصیل سے بیان ہوئے ہیں۔ خاص طور پر سب سے زیادہ جو ذکر آیا ہے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے کوہ طور پر تشریف لے جانے کا واقعہ ہے۔ شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ سورہ اعراف مکی صورت ہے۔ الف لام میم صاد، کتاب انزل الیک وما یکن فی صدرک حرج منہ لتنذر بہ وذکریٰ للمؤمنین۔ الف لام میم صاد، اے پیغمبر یہ کتاب ہے جو تم پر اس لیے اتاری گئی ہے کہ تم اس کے ذریعے لوگوں کو ہوشیار کرو، لہٰذا اس کی وجہ سے تمہارے دل میں کوئی پریشانی نہیں ہونی چاہیے، اور مومنوں کے لیے ایک نصیحت کا پیغام ہے۔ الف لام میم صاد کیا ہے؟ حروف مقطعات ہے، جو پہلے بھی بتا دیا کہ یہ کس میں سے ہیں حروف مقطعات۔ اس میں ہمیں اس کے پیچھے نہیں پڑھنا کہ یہ کیا ہے، یہ کیوں ہے، بس ہر حرف کو الگ الگ کر کے پڑھنا چاہیے، اور ہر حرف کی اللہ تعالیٰ نے 10 نیکیاں رکھی ہیں۔ کیوں رکھی ہیں؟ اس پر سے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ہی پردہ اٹھائیں گے، اس سے پہلے یہ بات نہیں کھولی گئی۔ آیت نمبر 3 ہے، جو کتاب تم پر تمہارے پروردگار کی طرف سے اتاری گئی ہے، اس کے پیچھے چلو اور اپنے پروردگار کو چھوڑ کر دوسرے سرپرستوں کے پیچھے نہ چلو، مگر تم لوگ نصیحت کم ہی مانتے ہو۔ کتنی ہی بستیاں ہیں جن کو ہم نے ہلاک کیا، چنانچہ ان کے پاس ہمارا عذاب راتوں رات آ گیا، یا ایسے وقت آیا جب کہ وہ دوپہر کو آرام کر رہے تھے۔ یعنی آپ کو یہ پریشانی نہیں ہونی چاہیے کہ اس کے مضامین کو آپ لوگوں سے کیسے منوائیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب ہے آیت نمبر 2 میں کہ اور اگر لوگ نہ مانیں تو کیا ہوگا، کیونکہ آپ کا فریضہ، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا فرض تھا کہ لوگوں کو ہوشیار کر دیں اور خبردار کر دیں، ان کے ماننے یا نہ ماننے کی ذمہ داری آپ پر نہیں ہے، یعنی آپ کے ذمہ صرف اللہ کا پیغام پہنچانا تھا، آگے وہ مانیں یا نہ مانیں وہ پھر ان کا اور رب کا معاملہ ہے۔ آگے آیت نمبر 5 اور 6 میں دیکھیے گا، بلکہ 7 تک دیکھیں۔ پھر جب ان پر ہمارا عذاب آ پہنچا تو ان کے پاس کہنے کو اور تو کچھ نہیں تھا، بول اٹھے کہ واقعی ہم ہی ظالم تھے۔ اب ہم ان لوگوں سے ضرور باز پرس کریں گے جن کے پاس پیغمبر بھیجے گئے تھے، اور ہم خود پیغمبروں سے بھی پوچھیں گے کہ انہوں نے کیا پیغام پہنچایا اور انہیں کیا جواب ملا۔ پھر ہم ان کے سامنے سارے واقعات خود اپنے علم کی بنیاد پر بیان کر دیں گے، کیونکہ ہم ان واقعات کے وقت کہیں غائب تو نہیں تھے۔ آیت نمبر 8 ہے، وَالْوَزْنُ يَوْمَئِذٍ الْحَقُّ فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ بِمَا كَانُوا بِآيَاتِنَا يَظْلِمُونَ وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَائِشَ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ۔ اور اس دن اعمال کا وزن ہونا اٹل حقیقت ہے، چنانچہ جن کی ترازو کے پلڑے بھاری ہوں گے وہی فلاح پانے والے لوگ ہوں گے، اور جن کی ترازو کے پلڑے ہلکے ہوں گے وہی لوگ ہیں جنہوں نے ہماری آیتوں کے ساتھ زیادتیاں کر کے خود اپنی جانوں کو گھاٹے میں ڈالا۔ اور کھلی بات ہے کہ ہم نے تمہیں زمین میں رہنے کی جگہ دی اور اس میں تمہارے لیے روزی کے اسباب پیدا کیے، پھر بھی تم کم شکر ادا کرتے ہو۔ آیت نمبر 11 ہے،
آیت نمبر 11، آیت 11 to 15، یہاں پر آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ آدم کے بنانے کا پورا واقعہ بیان کر رہے ہیں۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ لَمْ يَكُنْ مِنَ السَّاجِدِينَ قَالَ مَا مَنَعَكَ أَلَّا تَسْجُدَ إِذْ أَمَرْتُكَ قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين قال فأهبط منها فما يكون لك أن تتكبر فيها فاخرج إنك من الصاغرين قال أنزلني إلى يوم يبعثون قال إنك من المنذرين۔ اور ہم نے تمہیں پیدا کیا، پھر تمہاری صورت بنائی، پھر فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو، چنانچہ سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے، وہ سجدہ کرنے والوں میں شامل نہ ہوا۔ اللہ نے کہا جب میں نے تجھے حکم دے دیا تھا تو تجھے سجدہ کرنے سے کس چیز نے روکا؟ وہ بولا میں اس سے بہتر ہوں، تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا اور اس کو مٹی سے پیدا کیا۔ اللہ نے کہا اچھا تو یہاں سے نیچے اتر، کیونکہ تجھے یہ حق نہیں پہنچتا کہ یہاں تکبر کرے، اب نکل جا، یقیناً تو ذلیلوں میں سے ہے۔ اس نے کہا مجھے اس دن تک زندہ رہنے کی مہلت دے دے جس دن لوگوں کو قبروں سے زندہ کر کے اٹھایا جائے گا۔ اللہ نے فرمایا کہ تجھے مہلت دی گئی۔ اب دیکھیں یہ ایک کنورسیشن ہے جو اللہ اور ابلیس یعنی شیطان کے درمیان ہوئی تھی کہ جب اللہ تعالیٰ نے انسان کو بنایا اور سب کو جو مخلوقات تھیں حکم دیا، فرشتوں کو بھی اور ان کو بھی جنات کو کہ تم اسے سجدہ کرو، تو سب نے سجدہ کیا۔ فرشتوں نے فوراً جو اللہ کے حکم مانا، لیکن اس نے انکار کر دیا اور کیا تکبر کیا۔ اس نے کہا کہ اس کو میں سجدہ کروں جس کو تو نے مٹی سے بنایا ہے، یعنی مٹی اتنی حقیر چیز ہے، اس سے بنایا ہے، اور میں تو آگ سے بنا ہوں، میں کیوں اس کو سجدہ کروں؟ تو اس نے یہاں تکبر کیا جو اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں آیا۔ اب دیکھیں کہ یہاں شیطان نے اللہ تعالیٰ سے درخواست کی تھی کہ ٹھیک ہے تو مجھ سے ناراض ہو کہ مجھے یہاں سے بھیج تو رہا ہے، لیکن تو مجھے اس وقت تک مجھے زندگی دے جس دن حشر ہوگا اور دوسرے مردے کو زندہ کر کے اٹھائے جائیں گے۔ یہاں اس درخواست کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے اس کے مہلت کا ذکر کیا ہے، لیکن یہ مہلت کب تک دی جائے گی یہ بات کچھ واضح نہیں ہے کہ کب تک مہلت دی جائے گی، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ اس کی درخواست کے مطابق روز حشر تک مہلت دینے کا وعدہ نہیں کیا گیا، بلکہ یہ فرمایا گیا کہ ایک معین مدت تک۔ تو جو اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے اس وقت مہلت دی گئی ہے۔ اور شیطان نے اپنی بد عملی کی، آیت نمبر 16 میں ہے کہ اپنی بد عملی کی ذمہ داری خود قبول کرنے کے بجائے معاذ اللہ کے اوپر اس کو ڈال دیا نا، کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے ایسا کیا ہے، اگر اللہ نہ چاہتا تو ایسا میں نہ کرتا، تو فلاں شخص اپنے اختیار سے فلاں کام کرے گا نہیں۔ اس کے کہنے کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو ایک حکم ہی کیوں دیا جو اس کے لیے ناقابل قبول تھا، اس لیے بالواسطہ اس کی گمراہی معاذ اللہ تعالیٰ کے اس حکم کی وجہ سے ہوئی ہے۔ پھر آگے کہاں، آگے آیت نمبر 16 to 19 میں وہی دیکھیں کنورسیشن چل رہی ہے۔ کہنے لگا اب چونکہ تو نے مجھے گمراہ کیا ہے، کہنے لگا اب چونکہ تو نے مجھے گمراہ کیا اس لیے میں بھی قسم کھاتا ہوں کہ ان انسانوں کی گھات لگا کر تیرے سیدھے راستہ پر بیٹھا رہوں گا، پھر میں ان پر چاروں طرف سے حملہ کروں گا، ان کے سامنے سے بھی، ان کے پیچھے سے بھی، ان کے دائیں طرف سے بھی اور ان کے بائیں طرف سے بھی، اور تو ان میں سے اکثر لوگوں کو ناشکرا پائے گا۔ اللہ نے کہا نکل جا یہاں سے ذلیل اور مردود ہو کر، ان میں سے جو تیرے پیچھے چلے گا وہ بھی تیرا ساتھی ہوگا، اور میں تم سب کو جہنم سے بھر دوں گا، اور اے آدم تم اور تمہاری بیوی دونوں جنت میں رہو اور جہاں سے جو چیز چاہو کھاؤ، البتہ اس خاص درخت کے قریب بھی مت پھٹکنا ورنہ تم زیادتی کرنے والوں میں شمار ہو جاؤ گے۔ اچھا اب دیکھیں کہ اس نے اللہ تعالیٰ سے کہا ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ تو مجھے مہلت دے، اب میں جو ہے تیرے قیامت تک، یعنی جب تک تو مجھے مہلت دے رہا ہے میں تیرے بنائے ہوئے بندوں کو بہکاتا رہوں گا۔ اس نے کہا کیسے بہکاؤں گا؟ میں دائیں سے بھی آؤں گا، بائیں سے بھی، آگے سے، پیچھے سے، ہر طرف سے، چاروں طرف سے آؤں گا، لیکن یہ اوپر نیچے سے کہنا بھول گیا تھا۔ تو اوپر سے کیا ہے؟ اسی لیے کہا کہ اوپر سے یہ نہیں ہمیں بہکا سکتا، یعنی سجدے کی حالت میں، جب سر انسان سجدے کی حالت میں اللہ کے آگے رکھتا ہے نا تو
تو یہ اس وقت انسان کو نہیں بہکا سکتا۔ اور کہتے ہیں کہ جب انسان سجدے میں جاتا ہے نا تو یہ شیطان جو ہے وہ روتا ہوا دہاڑے مارتا ہوا وہاں سے بھاگتا ہے کہ اسی سجدے کی وجہ سے اللہ نے مجھے راندہ درگاہ کر دیا، اور اسی سجدے نے اس کو اللہ کے قریب کر دیا۔ تو اسی لیے سجدے کی حالت میں شیطان نہیں بہکاتا، تو سجدے کی حالت میں ہمیں خوب دعائیں بھی مانگنی چاہیے، اور سب سے زیادہ جو اللہ تعالیٰ کا قرب ملتا ہے وہ ہمیں سجدے کی حالت میں ملتا ہے۔ تو اس لیے ہمیں سجدوں کی کثرت کرنی چاہیے، یعنی فرض نمازوں کے ساتھ ساتھ نفل نمازوں کی بھی۔ آگے پھر کیا ہوا، آیت نمبر 20 اور 21 22 تک دیکھیے۔ پھر ہوا یہ کہ شیطان نے ان دونوں کے دل میں وسوسہ ڈالا تاکہ ان کی شرم کی جگہیں جو ان سے چھپائی گئی تھیں ایک دوسرے کے سامنے کھول دے۔ کہنے لگا کہ دیکھو تمہارے پروردگار نے تمہیں اس درخت سے کسی اور وجہ سے نہیں بلکہ صرف اس وجہ سے روکا تھا کہ کہیں تم فرشتے نہ بن جاؤ یا تمہیں ہمیشہ کی زندگی حاصل نہ ہو جائے۔ اور ان کے سامنے وہ خوب قسمیں کھانے لگا کہ یقین جانو میں تمہارے خیر خواہوں میں سے ہوں۔ اس طرح اس نے دونوں کو دھوکہ دے کر نیچے اتار ہی لیا۔ چنانچہ جب دونوں نے اس درخت کا مزہ چکھا تو ان دونوں کی شرم کی جگہیں ایک دوسرے پر کھل گئیں، اور وہ جنت کے کچھ پتے جوڑ کر اپنے بدن پر چپکانے لگے۔